बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार विद यासिर रशीद। नाज़रीन, हर दौर हुकूमत में एक मसला हमेशा रहता है और वो मसला है डॉक्टर्स और हुकूमत का। हर दौर में डॉक्टर्स हड़ताल पर होते हैं, फिर हुकूमत और डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, डॉक्टर्स OPDs बंद कर देते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, डेडलाइंस दी जाती हैं, मुज़ाकरात होते हैं और वो फिर कामयाब हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद यही फिल्म देखने को दोबारा मिलती है, लेकिन इस बार फिल्म का स्क्रिप्ट कुछ मुख्तलिफ है। 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफ़े दिए, ना सिर्फ इस्तीफ़े दिए बल्कि वो इस्तीफ़े मंजूर भी हो चुके हैं। हुकूमत इसको मामूल का अमल करार देती है तो यंग डॉक्टर्स इसे हुकूमत की गलत बयानी कहते हैं। यानी आज भी ये मसला हल ना हुआ। इस वक्त हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं कि जब डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो यही डॉक्टर्स इस हसास वक्त में इस्तीफ़े देने लग गए, तो हम इस वबा से कैसे छुटकारा पाएंगे? आखिर हमारे डॉक्टर्स के मसाइल का हल क्यों मुमकिन नहीं है? आखिर इस वक्त डॉक्टर्स को क्यों जाने दिया गया? क्या हुकूमत के पास इस तरह के मसाइल के लिए कोई हिकमत अमली मौजूद है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या ये वाकई मामूल का अमल है? क्योंकि अभी तक वजूहात सामने नहीं आ सकी कि डॉक्टर्स ने किन वजूहात को बुनियाद बनाकर इस्तीफे दिए हैं जो मंजूर कर लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये तो इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कभी कोई क्राइसिस होती है, कोई मामला होता है, तो कुछ डॉक्टर्स के ग्रुप ऐसे हैं, मैं सारे डॉक्टर्स से कह रहा, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो हड़ताल पे आ जाते हैं, किसी ना किसी मामले पे हड़ताल पे आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उनको सारा कुछ उस वक्त ही याद क्यों आता है जब पूरी कौम को उनकी ज़रूरत होती है, जब कोई मसला या मसाइल सामने होते हैं। अब यह ऐसा हुआ है, मौजूदा हुकूमत में देखें तो जितनी सहूलतें इस कोरोना और कोरोना से पहले डॉक्टर्स को मिली हैं, मेरी बात से कोई इत्फाक करें या ना करें, यंग डॉक्टर से इख्तलाफ करें या जो भी समझें, उतनी सहूलतें पहले नहीं मिली थी। अब डॉक्टर्स क्यों ऐसा कर रहे हैं? और जिस तरह जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफ़े दिए पिछले दिनों, जिसका बड़ा एक शोर मचा, उनमें से तो किसी एक डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हम क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब मामला बिल्कुल किसी और तरफ जा रहा है। लगता है इस तरह है कि जैसे डॉक्टर्स के किसी ग्रुप्स को कोई और लीड कर रहा है, किसी और तरफ से उन्हें हदायत मिलती हैं और जहाँ से उन्हें हदायत मिलती हैं वो हदायत हुकूमत के ख़िलाफ़ कम होती हैं, अवाम के ख़िलाफ़ ज़्यादा होती हैं। मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो इन हालात में अगर किसी को कोई तकलीफ़ थी तो उसका हल भी हो रहा था, उसको सहूलत भी मिल रही थी, पूरी कौम डॉक्टर्स को सलूट करती थी। क्या ये पहले कभी हुआ था? PIC के मामले में सारा पाकिस्तान, तमाम सियासी जमातें डॉक्टर्स के साथ खड़ी थी। उसके बाद मौजूदा हालात में किस शख्स ने जाके डॉक्टर्स को सलूट नहीं किया? जितनी तनख्वाहें, जितने इमरात मिली, उसके बाद अगर कोई डॉक्टर छोड़ के जाता है और छोड़ के जाने के बाद अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वही जॉब करता है और ज़्यादा पैसे लेके करता है, तो फिर उसकी मैं समझ तो ज़्यादती भी है इस वक्त में जब ज़रूरत है पूरी कौम को। तो ये तो असल हक़ाइक़ तो चूँकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बताएंगे, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यही है कि जिन डॉक्टर्स ने छोड़ा है उनमें कोई कोरोना की वजूहात नहीं है। सही, अगर कोरोना की वजूहात होती तो आज वो भी सियासत में किसी न किसी जगह नज़र आते, मगर उनके छोड़ने को कोरोना की वजूहात बनाने के लिए जहाँ कुछ डॉक्टर्स मुतहरक है, वहाँ पर कुछ सियासी जमातें भी मुतहरक हैं। सही। डॉक्टर साहिबा, वजह क्या बनी है? अगर तो ये मामूल की कार्रवाई है तो क्या माजी में भी इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़े पहले आए हैं? और साथ ही साथ YDA ये क्यों क्लेम कर रही है कि जो डिपार्टमेंट है वो गलत बयानी से काम ले रहा है? क्या YDA इस वाक़े को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखिए जी, अगर तो YDA का कोई लीडर रिज़ाइन कर देता तो वाकई परेशानी वाली बात होती। लीडरों में से तो किसी ने रिज़ाइन नहीं किया, इसलिए इसको अपने उस पर क्रेडिट लेने के लिए एक सिर्फ सियासत खेली जा रही है। और मैं आपको बताती चली जाऊं, जितने 48 के 48 डॉक्टर्स हैं उनके एक एक के केस को मैंने खुद देखा, और इनमें से कुछ डॉक्टर्स छोड़ के इसलिए गए हैं कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर ली है, कुछ डॉक्टर्स इसलिए छोड़ गए हैं कि उनको कंसल्टेंट की पोस्ट मिल गई है। ये एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अब आपको मैं ये भी बताती चली जाऊं कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स क्या होती हैं। जब हम रिक्वेजिशन भेज देते हैं ना पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिस तरह इस वक्त 2000 डॉक्टर्स की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस में गई हुई है और तकरीबन 1000 डॉक्टर जो है वो सिलेक्ट होके आ गया है जिनकी अब तैनात हो रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से कोई डॉक्टर जिसने रिज़ाइन करके उसको परमानेंट पोस्ट मिलके उसकी कहीं और पोस्टिंग हो गई है। इस वजह से अगर आप देखिए तो ये रेजिग्नेशंस जो हैं ये फरवरी के महीने से शुरू होके, तब तो अभी कोरोना नहीं आया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने तक जो रेजिग्नेशंस हुई वो सारी इकट्ठी करके 48 थी। हर महीने 8-10
ڈاکٹرز ریزائن کرتے ہیں بیکاز اگر انہوں نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے یا انہوں نے کوئی اور ان کو اچھی نوکری مل گئی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. اور یہ کیونکہ کچی نوکری ہوتی ہے سوائے ایک ڈاکٹر کے دیر از اونلی ون ڈاکٹر جس نے اپنی پرماننٹ پوسٹ چھوڑی ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بہتر ایمولومنٹس پہ نوکری مل جاتی ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. اب جو باقی 47 کے 47 ایڈ ہاک ڈاکٹرز تھے اور یہ ایڈ ہاک کی جو نوکری ہوتی ہے صرف 1 سال کی ہوتی ہے اور ٹل دا ٹائم یو ہیو ریگولر انکمبنٹ کمنگ ان, یعنی جو پبلک سروس کمیشن کے جب سلیکٹیز آئیں گے تو جتنے ایڈ ہاک پہ ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم ویسے بھی فارغ کر دیں گے. دوسری بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں جہاں تک کرونا کا تعلق ہے, الحمدللہ پنجاب نے بہت کامیابی سے اس وبا پہ اس وقت قابو پایا. اللہ کی بہت بڑی ہمارے پہ مہربانی ہے, اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس وجہ سے کہ اگر ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا میں دیکھیں تو اس وقت دہلی کا جو حال ہے الحمدللہ ایسے کوئی حالات جو ہیں, لاہور جو ہماری ایک ایپی سینٹر تھا اس میں ایسی کوئی بات ڈیولپ نہیں ہوئی. اس دورانیہ میں ہم لوگوں نے 1300 ڈاکٹرز رکھے بھی ہیں, یعنی آپ 48 ڈاکٹرز کو بار بار یہ خبر بنا رہے ہیں. غلطی صرف ایک ضرور ہوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے کہ اس 4-5 مہینے کے اندر جن جن لوگوں نے ریزگنیشنز دی تھی بجائے ساتھ ان کی نوٹیفیکیشن کرنے کے انہوں نے کیا کیا کہ جب اکٹھی ہوئی تو 48 کی 48 اکٹھی کر دی, ورنہ تو یہ 5 مہینے سے ریزگنیشنز چل رہی تھی اور یہ ہر مہینے ہوتی ہیں. اس لیے میں اس کو معمول کی بات کہتی ہوں. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو YDA ہے ہر آئے دن کلیم کرتی ہے ہمیں مسائل کا سامنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ CSP اور DMG OMG کے انڈر جو ہاسپٹلز آتے ہیں یعنی جنہیں سیکریٹریٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے وہاں پہ ایسے مسائل دیکھنے کو نہیں ملتے. لیکن اگر ہم ٹیسٹی ہیلتھ کیئر کے ڈپارٹمنٹس دیکھیں جو خود مختار ہیں وہ پہلے ہی انہیں خود مختاری دی گئی ہے, پرابلم صرف انہیں ہی کیوں ہوتی ہیں, دوسرے اداروں کو کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں میرا جہاں تک YDA کا تعلق ہے میرا خیال اب تو کوئی شاید ہی ایسی کوئی ڈیمانڈ رہ گئی ہے ان کی. اگر جیسے فار ایگزامپل تنخواہیں ان کی بڑھ گئیں, پھر پوسٹ گریجویٹ نمبر آف پوسٹ گریجویٹ سیٹس بڑھائی گئیں, پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس پچھلے سال میں اور اس سال کے شروع تک ہم نے اب تک 15,000 ڈاکٹرز اور نرسز کی تعینات کی آن پرماننٹ بیسس تھرو پبلک سروس کمیشن, یعنی پیورلی میرٹ پہ. جنرل صاحب جو اس کے پبلک سروس کمیشن کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے 70 سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جتنی ہم نے اپوائنٹمنٹس پچھلے سال کی ہیں, یعنی 15,000 اپوائنٹمنٹس پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوئی ہیں. اتنی بڑی ڈاکٹرز کی تعیناتی آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے نہیں کی. پھر اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی پروموشنیں, پھر ڈاکٹرز کی کنسلٹنٹس کی اس مرتبہ ہم نے 2200 پوسٹیں ایڈورٹائز کی تھی کنسلٹنٹس کی, جس کے اوپر 1800 ڈاکٹرز جو ہیں وہ تعینات ہوئے. ہمارے ہر بیسک ہیلتھ یونٹ میں اب ڈاکٹر موجود ہے. تو میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب بالکل درست آپ نے کہا, ڈاکٹر صاحب بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. سیاست یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آ جائیں ہم کرونا الحمدللہ آپ نے کہا جی ختم ہو رہا ہے, اللہ کرے پوری قوم. ایک تو ہمیں یہ بتا دیں کہ کرونا سے مکمل نجات ہمیں کب تک ملنی ہے, امید کیا ہے, اور دوسرا عید آ رہی ہے. پہلے بھی عید پر SOP پہ کسی عمل نہیں ہوا تھا اور آپ نے دیکھا لاہور کیا پورا پاکستان کیا ہر طرف وہی حالات ہو گئے. کیا اس وقت کوئی ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ عید کے موقع پر کوئی ایسی حکمت عملی جس سے کرونا سے بچا جا سکے اور یہ کرونا کا جو ایک دم تیزی سے پھر پھیلنا ہے اسے روکا جا سکے؟ رانا صاحب دیکھیں بہت اہم چیز یہ ہے کہ جس پیک کا ہم انتظار کر رہے تھے لگتا ہے کہ وہ پیک جون کے 11-12 تاریخ کو آ گئی تھی, اور الحمدللہ اس کے بعد آہستہ آہستہ کیسوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق کل رات جب میری ڈاکٹر اسد اسلم سے بات ہوئی تو لاہور جو کہ ہمارا وبا کا سینٹر ہے, ایپی سینٹر ہے, اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو داخل تھے سارے ہسپتالوں میں جس میں سرکاری اور نجی ہسپتال سب شامل تھے, اس کے اندر کوئی تقریباً 380 تھے ایز کمپیئر ٹو 1106 جو کہ 11 جون کو جو داخل تھے. تو آپ اگر دیکھیے تو تعداد 1/3 رہ گئی. اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت 60% ہماری بیڈز کی کیپیسٹی جو ہے وہ الحمدللہ خالی ہے, اور ہمارے پاس یہ بیڈ کیپیسٹی وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی ہے. جہاں تک تعلق ہے ٹیسٹوں کا 8,000 کے لگ بھگ تقریباً آج کے دنوں میں ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور اس دورانیہ میں کہ نمبر آف کیسز جو سامنے ہمارے آئے ہیں وہ 930 ہے.
تو اس لیے جو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں تعداد ہزاروں میں چلی گئی تھی، اب آہستہ آہستہ تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. عید پہ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ روزمرہ کا جو وہ بھی کم ہوتا رہا ہے. عید کا رش روکنے کے لیے کیا عید کی بات آپ کو بتاتی چلی جاؤ. جی عید کے لیے یہی کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو آپ کی اپنا مویشی منڈی لگتی ہے اس کو ایک تو شہر کے حدود سے باہر رکھا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بڑے اسٹرکٹ ایس او پیز جو ہیں وہ باقاعدہ پلان آؤٹ ہوئے ہوئے. 15 دن پہلے منڈیاں لگنے کی اجازت ہوگی، اور پھر پوری کوشش کی جائے گی. یہ بہت سخت قسم کی احکامات جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب نے جاری کیے ہیں کہ ہر طریقے سے آپ نے ایس او پیز فالو کرنے. فار ایگزامپل جو بندے لینے جائیں گے 2 بندے سے زیادہ ایک گاڑی کے اندر کوئی بھی نہ ہو. بچوں کا بزرگوں کا وہاں بالکل جانا سخت ممانعت ہے. ماسک کے بغیر وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا. وہاں سینیٹائزرز پرووائڈ کیے جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ جو بیچ رہے ہیں اور جو خرید رہے ہیں وہ سب ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کریں. کیونکہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، پچھلی دفعہ چھوٹی عید کے اوپر اگر ہم ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوتے تو پھر وہ اتنی بڑی جو ہم نے وبا کی پیک دیکھی وہ شاید ہمیں دیکھنا نہ پڑتی. لوگوں کو یہ بات سمجھانی ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کیا گیا، طریقہ کار اپنایا گیا، کچھ حد تک کمی بھی واقع ہو گئی ہے، آپ کو یہ طریقہ کار بہتر لگا یعنی اب تک کے طریقہ کار میں؟ تو کیا عید کے دنوں میں کسی مخصوص علاقے پہ پھر دوبارہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں ہر روز فگرز آتی ہیں سامنے، ہر روز انالیسس ہوتا ہے. جو سینٹرل کنٹرول اور کمانڈ ہیں ان کے پاس ہمارے اسٹیٹسٹکس جاتے ہیں. اگر وہ سوچتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر دوبارہ وبا بڑھ رہی ہے تو وہ ہمیں انسٹرکشنز دے دیتے ہیں، وہ علاقہ ہم بند کر دیتے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ڈوئنگ اسمارٹ لاک ڈاؤنز ان دوز ایریاز جن ایریاز کے اندر وبا جو ہے یا وائرس کی انفیکشن جو ہے وہ بڑھے گی. اس لیے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے کھلے رہیں تو پھر اب لوگوں کو تو اس مرتبہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایس او پیز پہ پراپر امپلیمنٹیشن کر دیں، ورنہ ہم علاقے بند کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس روزانہ فگرز آ رہے ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں کب تک ہمیں اس وبا سے نجات مل جائے گی، یا اس پہ کوئی ایسا سسٹم ہو جائے گا کہ لوگوں میں جو خوف ہے وہ انتہائی درجے کم ہو جائے اور لوگ اسے ایک بیماری ہی تصور کریں، اسے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس طرح یعنی ہر سسٹم کھل جائے؟ میرا خیال ہے کہ رانا صاحب بہت امید ہے. جولائی اور اگست کا مہینہ مشکل وقت ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اگست کے اینڈ تک سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے گی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم باقی ادارے بھی شاید کھولنا شروع کر دیں. اس کے اوپر کام آلریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تعلیمی ادارے سارے بند رہے ہیں اور بچوں کا بہت حرج ہو رہا ہے ایجوکیشن کا. اگر انشاءاللہ جس طرح یہ وبا کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر اسی رفتار سے کم ہوئی تو پھر باقی ادارے کھولنے کے بارے میں بھی حکومت سوچ رہی ہے، اور اس کے ایس او پیز جو ہے باقاعدہ تیار کیے جا رہے ہیں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ایک اور میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ مجھے آپ نے کیا سوچا، میں دوبارہ بتائیے گا. جو کہا جا رہا تھا کہ ایک اور اسپیل لا سکتا ہے اور اس سے بڑا سخت اسپیل لا سکتا ہے، اب اس کے کوئی امکانات تو نہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایران میں حالات ٹھیک ہوتے ہوتے دوبارہ ایک اپسرج آئے. اسی طریقے سے کچھ ملکوں کے اندر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے بعد دوبارہ ایک سرج آئی، اور یہ میرا خیال ہے تب آتی ہے جب لوگ جو ہے وہ یہ اپنی ایس او پیز فالو نہیں کرتے اور بے احتیاطی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر مسئلے جو ہیں پھر دوبارہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے میری التجا ہوگی آپ کے پروگرام کے تھرو اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے، اور اگر آپ بھی کہہ سکیں لوگوں کو کہ خدارا یہ جو معیشت کا پہیہ چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری کاروبار کھلے رہیں، لیکن ان کاروباروں کو کھلے رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایس او پیز فالو کریں. سوشل ڈسٹینسنگ وہ کام جس کے لیے بہت ضروری ہو گھر سے نکلنا، وہ اس کام میں جانا چاہیے. بزرگوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. بچوں کو آپ اس وبا سے بچائیے. تو انشاءاللہ اگر ہم سب ہمت کریں گے اور بطور قوم یہ اس جنگ میں ہم شامل ہوں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ
ہم بطور قوم اگر ہم اپنا کردار ادا کرتے رہے اور اسی طریقے سے ایس او پیز پر آمد ہوتا رہا اور ہم احتیاط کی طرف ہی مائل رہے تو صورتحال 1-2 ماہ بعد مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر یہ گراف اسی طرح نیچے آتا رہا تو ہم بحالی کی جانب بھی گامزن ہو سکتے ہیں، خوشحال بھی ہو سکتے ہیں، کاروبار بھی دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن میں ہمیشہ ہی اختلاف رہا ہے، اس لیے ایک جماعت حکمرانی کرتی ہے تو دوسری جماعت اپوزیشن، لیکن وہ اختلاف اس دور میں دیکھنے کو ملا، شاید ہی کسی اور دور میں دیکھنے کو ملا ہو۔ پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز، اسمبلی میں لفظی جنگ معمول بن گئی، ٹاک شوز یا سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ دونوں یعنی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتی نظر آتی ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف تمام جماعتوں کو جو کہ اپوزیشن میں ہیں سب کو اکٹھا کرنے جا رہی ہے اور ایک اے پی سی کا پلان بنایا جا رہا ہے؟ آج دونوں بڑی جماعتیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں رابطہ بھی ہوا ہے۔ کیا اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک چلائے گی؟ کیا اپوزیشن عوامی تحریک چلائے گی؟ کیا اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے گی یا یہ پہلے کی طرح عوامی اجتماع ہوگا اور آخر میں اپوزیشن آرام سے گھر کو چلی جائے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ آج ٹیلی فونک گفتگو ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کے درمیان، کیا حال چال پوچھا گیا ہے یا پھر مستقبل کے لیے کسی پیچ اپ کی بھی نوید ہے؟ دیکھیں، ایک تو بڑی چیز ہے پیچ اپ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پیچ اپ یہ ہوگا کہ آئندہ انتخابات یہ آپس میں مل کر لڑیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اپنے نظریات ہیں، مسلم لیگ نون کے اپنے نظریات ہیں، اور دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے آنے سے پہلے یہی 2 سیاسی جماعتیں تھیں جن کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، اور اب بھی جن حلقوں میں مقابلے ہوئے ان کے بڑے کلوز مارجن سے ان کے مقابلے ہوئے ہیں، تو ان کا اس موجودہ دور میں تو یہ اکٹھے ہوں گے۔ اس حوالے سے کہ موجودہ حکومت کے خلاف ایک ایجیٹیشن کے سلسلہ میں ہو سکتے ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے سلسلہ میں ہو سکتے ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف اے بی سی کوئی بھی ایسی چیز جو اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ابھی کوئی ایسی سنجیدگی سے غور نہیں ہو رہا، لیکن یہ ضرور غور ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، موجودہ حالات میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک کرنے کے لیے اس دفعہ مولانا فضل الرحمان نہیں، بلاول بھٹو جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں، اور آج بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور جب پیپلز پارٹی متحرک ہوتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی اب متحرک ہو چکی ہے، اور جب بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، ایک تو وہ کوئی ایسا میں ایک بڑا کلیئر کر دوں، پیپلز پارٹی کوئی غیر جمہوری کام نہیں کرے گی، یہ بڑی کلیئر، کسی کو پیپلز پارٹی سے 100 مخالفت ہو سکے، لیکن جمہوریت کے خلاف پیپلز پارٹی کبھی نہیں جائے گی، اور جب جمہوریت کے خلاف نہیں جائے گی تو پیپلز پارٹی وہی کام کرے گی جو جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، اور اس پر میری اطلاع ہے کہ شاید اے بی سی کے بعد آنے والے دنوں میں کوئی بڑی ایجیٹیشن جو ہے وہ چلائی جائے اور اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم دیا جائے۔ صحیح۔ قائرہ صاحب، ملاقات جو ابھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اس پہ تو بعد میں بات کر لیتے ہیں، لیکن خبریں کچھ یہ بھی تھیں کہ جب بلاول صاحب لاہور میں موجود تھے تو انہوں نے بارہا کوشش کی کہ میاں شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہو جائے، لیکن نون لیگ کی طرف سے سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، بلاول صاحب کوشش میں تھے اور ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جب یہ بجٹ آیا، بجٹ سے پہلے ہماری کوشش تھی کہ اے پی سی ہو جائے، پھر جب بجٹ آ گیا تو اس کے بعد ہماری سنجیدگی سے یہ کوشش ہوئی کہ جو بجٹ اس وقت پہ توقع کیا جا رہا تھا، جو کرونا کے بعد اور اس وقت کی صورتحال ہے، اس میں جس طرح کے بجٹ کی اور صوبوں کو سپورٹ کی ضرورت تھی اور عوام کو ریلیف کی ضرورت تھی، اس کا بجٹ میں کوئی شائبہ نہیں ملا، لہٰذا ہم نے بجٹ پریزنٹیشن کے فوراً بعد کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت میاں شہباز شریف صاحب علیل تھے، ان کو کورونا کا مرض لاحق تھا اور وہ آلریڈی ایکسپوز ہیں، وہ آلریڈی کینسر کے مریض ہیں اور انڈر ٹریٹمنٹ رہتے ہیں، تو لہٰذا ایسے مریضوں کے لیے کورونا ایک بڑا رسکی ایشو ہو گیا تھا، لہٰذا ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہماری جو ویڈیو کانفرنسنگ ہو جائے اس کی، لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا۔ لاہور میں بلاول صاحب آئے، ہماری کوشش تھی، لیکن بلاول میاں صاحب جو ہیں یہ 3 یا 4 تاریخ کو ان کا جو ٹیسٹ فائنل ہوا وہ نیگیٹو آیا، اس کے بعد بھی شاید ان کو آرام کا مشورہ دیا گیا تھا، تو ہماری کوشش تھی اور ہمارا اس دوران
جو پارٹی کے اسپوکس پرسنز ہیں ان کی کانفرنس ایک ہوئی چیئرمین صاحب کے ساتھ، تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس کو رپورٹ کیا گیا کہ شاید پیپلز پارٹی نے کوئی میٹنگ کر کے یہ باتیں کی ہیں. تو وہ میٹنگ نہیں تھی، اسپوکس پرسنز کے ساتھ چیئرمین صاحب کا رابطہ تھا، اور اس میں کچھ لوگوں نے اپنی رائے دینے کا سب کو حق ہوتا ہے. لیکن چیئرمین صاحب کا یہ خیال تھا اور وہی ہوا کہ جو ہی میاں صاحب صحتیاب ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹ رکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو گئے، اس کو جلد از جلد ہونا چاہیے، لیکن میاں صاحب کی بیماری کی وجہ سے جب اے پی سی ڈیلے ہوئی تو اس کے لیے اپوزیشن کو ایک فورم پہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہوئے اس کا اظہاریہ جو ہے وہ اس ریزولوشن کی صورت میں آیا، جو بجٹ سے پہلے بجٹ کو مسترد کرنے کے لیے ریزولوشن ہوا، اور اپوزیشن کی ساری جماعتوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی جو ایک اظہار تھا. اور اب ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد 9 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان صاحب اے پی سی کر رہے ہیں بلوچستان کے ایشو پہ، اس پہ بھی شرکت پیپلز پارٹی کرے گی. لیکن جو اے پی سی بلاول صاحب کی مجوزہ ہے اس میں بیسیکلی ایشو ہے کرونا، پوسٹ کرونا سچویشن، کرنٹ جو گورنمنٹ کے صورتحال ہے، بجٹ کی جو صورتحال ہے اس کا، لوکس کا. اور قاہرہ صاحب ایک بات بتائیے گا، جے یو آئی بھی ایک طرف اے پی سی بلا رہی ہے، آپ کو انوائٹ کر رہی ہے، آپ بھی ایک اے پی سی پلان کر رہے ہیں، نون لیگ بھی کر رہی ہوگی، تو کیا مختلف پلیٹ فارمز پہ، یعنی یہ مختلف اے پی سی پہ ہر کوئی الگ الگ سے لیڈ کرے گا یا کوئی ایک ہی شخص ہر اے پی سی میں لیڈ کرے گا؟ یہ کوئی لیڈ کا ایشو نہیں ہوتا. اے پی سی میں سارے ہی بندے جو ہوتے ہیں وہ ایکول لیول پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جماعتی قیادت بیٹھتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سے پہلے اے پی سی کا پلان کیا ہوا تھا، اور وہ اے پی سی بلوچستان کے اسپیسیفک ایشو پہ ہے. بلوچستان کے کیا مسائل ہیں، اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے، اس سے اپوزیشن کی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے. اس میں شاید کچھ ایجنڈا وہ بھی ہو جس طرح 18ویں ترمیم اور این ایس سی ہے، جو ہماری مین اے پی سی کا بھی ایجنڈا ہوگا. لیکن یہ کیونکہ اسپیسیفک آئٹم ہے، اور بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ ساری جماعتیں قومی طور پہ اکٹھی ہوں، اور یہ حکومت جو ملک کے لیے ایک بوجھ اور ایک دلدل بن گئی ہے، اس سے نکالنے کے لیے، اس کا خاتمے کے لیے کیا کیا جائے، اس ساری صورتحال کو کس طرح کیٹر فار کیا جائے. تو قاہرہ صاحب اس جو آپ بلا رہے ہیں آل پارٹی کانفرنس، اس پہ تحریک چلانے کا فیصلہ ہوگا، عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ ہوگا، دونوں میں سے کیا کریں گے، اور یہ کیا عید سے پہلے ہوگی؟ دیکھیے ہمیں توقع تو ہے کہ یہ جلد از جلد ہونی چاہیے، اور اس حکومت کا خاتمہ بھی جتنی جلدی ممکن ہونا چاہیے، کیونکہ ہر آنے والا دن یہ پاکستان کو نئے کرائسس کو گمبھیر کرتے جا رہے ہیں. لیکن جو ہی یہ دن مقرر ہوتا ہے، اے پی سی طے ہو جائے گی، اے پی سی ہوگی تو اس کے بعد اس اے پی سی میں طے ہوگا، ساری قومی قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے. یقیناً ایک بات رانا صاحب نے کہی، بالکل میں ان کی بات کو پوری زور سے انڈورس کروں گا کہ پیپلز پارٹی کسی ایسی صورتحال میں غیر پارلیمانی یا غیر آئینی اقدام کو نہ زندگی میں سپورٹ کرتی ہے، نہ کرے گی، اور نہ ہی ہمارے باقی دوست کریں گے، نہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی غیر آئینی اور غیر جمہوری کسی اقدام کو سپورٹ نہیں کرے گی، کسی بلائی جائے گی تو اس میں سفارشات نہ مسلم لیگ کرے گی، نہ ہی مولانا فضل الرحمان کریں گے. ہمیں کوئی توقع نہیں کہ اپوزیشن کی کوئی جماعت بھی ایسا کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی کی اپنی ہسٹری ہے. ہم کوئی ایسی حرکت جو ہے، بلکہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے جو سو کالڈ سلیکٹرز ہیں ان کو بھی اب سوچنا چاہیے. بہت تجربے کر لیے، بہت ہم نے حکومتیں بنا لی، گرا لی، ٹانگیں کھینچ لی، اس کا کوئی فائدہ ملک کو ہوا؟ کوئی نظام کو فائدہ ہوا؟ کوئی اسٹیبلٹی ہوئی؟ کوئی سیاسی نظام میں؟ قاہرہ صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. قاہرہ صاحب کیا آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی نون لیگ سے انتخابی اتحاد میں بھی جاتی نظر آ رہی ہے؟ یہ بہت قبل از وقت باتیں ہیں، نہ ہی میرے لیول کی باتیں ہیں. یہ آپ جو تجزیہ کار ہیں آپ اپنے تجزیے کر سکتے ہیں، میں کیونکہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، لہٰذا اس بات کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم ایک وقت میں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، اور پھر ہم اتحادی بھی بنے، پھر ہم حکومت میں بھی آئے، پھر اپوزیشن میں گئے، اور آج ہم پھر بھی اپنی اپنی جماعتوں کے تحت چل رہے ہیں. یعنی حالات پہ منحصر ہوتا ہے کہ آئندہ فیصلے کیا ہوتے ہیں، اس پلم پہ کون کون سی سفارشات آتی ہیں، کس پہ غور کیا جاتا ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.
ناظرین ہمیں یہاں پر جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا ثناءاللہ صاحب آج ٹیلی فونک گفتگو ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس گفتگو میں آئندہ کے لیے کیا کسی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا؟ کیا کوئی بات چیت کی گئی؟ کیا آنے والے دنوں میں اے پی سی مشترکہ طور پر بلائی جا رہی؟ جی اس وقت اپوزیشن کے رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ اے پی سی کے انعقاد کے اوپر ہی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ اس میں کنسنسس اور مفاہمت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور ہوپ فلی آنے والے 2 ویکس میں جو ہے وہ اے پی سی میں ہونے جا رہی ہے. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو میاں صاحب سے بات ہوئی، یقیناً وہ بھی اسی سلسلے کی بات ہے. تو رانا صاحب اے پی سی کو لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ ماضی میں ہم دیکھیں تو اکرم خان درانی صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن اب دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب الگ سے اے پی سی بلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی الگ سے سوچ رہی ہے، پھر ایک جگہ مشترکہ طور پر بھی سوچ رہی ہے. کیا سب الگ الگ اے پی سی کو لیڈ کریں گے یا پھر ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ ایک ہی شخص لیڈ کرے گا اور فیصلے ہوں گے؟ دیکھیں جب اے پی سی کا اجلاس ہوگا، بھلے وہ کسی کے بھی دعوت نامے پہ یا کسی کی بھی میزبانی میں ہو، جب وہاں پہ اپوزیشن کی مین تینوں پارٹیز ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور موجود ہوگی، اس کے ساتھ ان کی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، کوئی 2 سیٹ کی، کوئی 3 سیٹ کی، جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، جب وہ ساتھ بیٹھی ہوں گی تو وہ میٹنگ بھلے ہوسٹ کسی نے بھی کی ہو یا کسی جو ہے وہ میزبانی پہ اکٹھے ہوئے ہوں، تو وہ ایک مشترکہ آل پارٹی کانفرنس ہی کہلائے گی. تو اس لیے جہاں بھی اور جب بھی اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ آل پارٹی کانفرنس کا ایک بیانیہ یا ڈیکلریشن ہی وہاں سے جاری ہوگا. تو اس سلسلے میں کوششیں ہو رہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں سب کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا شہباز شریف یا بلاول بھٹو زرداری. جب سب اکٹھے ہوں گے تو آل پارٹی کا کانفرنس بولی ہے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، -1 کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا مسلم لیگ نون اس حق میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، اور وہ کیا امکانات ہیں کامیاب ہونے کے؟ اور دوسرا -1 کے فارمولے پر مسلم لیگ نون کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں رانا عزیز صاحب، آپ کو علم ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک یا نو کانفیڈنس کی تحریک ہے، وہ جب بھی ایک مخصوص تعداد جو کہ میرا خیال ہے 1/5 یا 1/4 آف دی ممبرز آف پارلیمنٹ ہے، وہ جب پٹیشن جو ہے وہ اسپیکر کو پیش کریں گے، اس کی 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں، وہ ایک دن مقرر کریں گے اور اس دن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا اجلاس کرایا جائے گا. اس میں 51% لوگوں کو یعنی اکثریت کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ عدم اعتماد ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ قومی اسمبلی کے 172 ممبران وہ پورے ہو بھی جائیں، لیکن جس دن وہاں پہ کاؤنٹنگ کا دن ہو تو گورنمنٹ جو ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ 2, 4, 10, 15 بندے اٹھا لے، بھلے زبردستی ہی اٹھا لے، تو وہ تو پھر ناکام ہو گئی. گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کی تحریک جو ہے اسے لانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو اور عوامل کو جو ہے وہ خاطر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کسی نے کر دیا کل تحریک لے کے. تو رانا صاحب یہ کہیے گا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت نے جس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا ہے، یہ جو ایک تو حکمت عملی سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکومت نے اپنائی وہ کیسی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اشیاء خورونوش کی چیزوں کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ کس بہتر طریقے سے ڈیل ہوتی تو حالات کچھ مختلف ہوتے؟ دیکھیں جو مہنگائی ہے، جو بیڈ گورننس ہے، وہ تو آپ ان کے 2 سال سے پچھلے 2 سال دیکھ لیجیے، اس سے پچھلے 2 سال دیکھ لیں.
یا پچھلے 5 سال دیکھ. تو گندم کے معاملے پہ کیا کہیں گے؟ احسن اقبال صاحب تو کہتے ہیں کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ گندم مارکیٹ میں بعد میں آئے، غائب پہلے. اور دیکھیں پچھلے 15 سالوں میں اس سال پہلا سال ہوگا کہ 15-20 سال کے بعد کہ گندم جو ہے وہ ہم امپورٹ کریں گے. اس لیے ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے جتنی بیڈ گورننس ہے. رانا صاحب یہ تو ہو گئی آل پارٹیز کانفرنس، یہ گورنر بیڈ گورننس تو آ گئی. مسلم لیگ نون کی اپنی حکمت عملی کیا ہے؟ ابھی آپ کے یہاں محمد شہباز شریف صاحب سے بھی آپ میٹنگ سے نکل کے آئے ہیں، اپنی حکمت عملی نون لیگ کی کیا ہے قانونی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی؟ قانونی طور پہ تو بالکل ہم جو بھی آپٹیمائزیشن کا پروسیس یا جو بھی بہتر گورنمنٹ ہمارے خلاف بنا رہی ہے ہم اس کو پوری سبق بندی سے اس کو فیس کریں گے اور اس بات کی بھی تیاری کریں گے کہ اگلے الیکشن میں جو ہے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں. ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لا رہے ہیں اور ووٹ کے ذریعے اختلاف لانے کے نہیں ہیں. ہم کوئی برش کر یا کوئی ہم جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ وائلنٹ جدوجہد کر کے لڑائی میں آنے کے حق میں نہیں. یعنی غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری اقدام نہیں اٹھایا جائے گا، جیسا کہ قائل کہہ رہے تھے کہ غیر پارلیمانی اقدام نہیں اٹھائیں گے، جمہوری طریقے سے ہی ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آئے گی. اس میں مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن شاید اس وجہ سے خاموش ہو کہ حکومت نے جتنا بیڈ گورننس کا مظاہرہ کیا، عوام جتنا حکومت سے متنفر ہو چکے ہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتخابات میں وہ کردار کھل کے سامنے آ جائے گا. اور حکومت شاید یہ سوچتی ہو کہ اپوزیشن اس وقت چپ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ اچھا وقت ہے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین قومی احتساب بیورو یعنی کہ نیب نے ایک تفتیش کا عمل جاری رکھا ہوا ہے. وہ تفتیش کا عمل یہ ہے، تحقیقات اب تک یہ ہوئی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بہت سے نجی اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے ساتھ میں ٹرسٹ کے نام پہ حکومت سے جگہ بٹوری اور سستے داموں وہ جگہ خریدی گئی ہے. اس پر تحقیقات ابھی تک کی کیا ہیں یہ تو ہمارے نمائندہ خصوصی قاسم نواز عباسی بتائیں گے. سینئر صحافی رانا عظیم صاحب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب، اب تک امداد کے نام پہ بٹوارے ہوتے رہے، لوگ کھا جاتے رہے ہیں پیسے. کل جب ہم نے بتایا کہ ہنگامی بنیادوں پہ جو فنڈز ایشو ہوتے ہیں اس میں خرد برد ہو جاتی ہے، اب یہ تعلیم کے نام پہ نجی اسکولز جگہ کو اپنی ملکیت میں لیتے ہیں، سستے داموں خرید لیتے ہیں، مافیا یہاں بھی سرگرم ہے. ہم بچیں گے کدھر سے؟ دیکھیں یاسر، یہ مافیا ایک طرف سے سرگرم نہیں ہے. ایک طرف تو وہ نجی اسکول والے جو پیسے دیتے ہیں، یہ باقاعدہ رقم دیتے ہیں رشوت کے طور پہ، اور دوسرا سرکاری مافیا، دونوں مل کر یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو جتنے نجی اسکول ہیں جن کے متعلق اس رپورٹ میں آ رہا ہے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اگر ان میں اگر آپ غور کریں گے تو اکثریت آپ کو کسی نہ کسی سیاستدان کی، کسی بیوروکریٹس کے قریبی رشتہ دار کی اور کسی طاقتور شخص کی نظر آئے گی. اور یہ ایک جگہ نہیں ہو رہا، یہ چونکہ بڑا آسان ہو چکا ہے. مسجد کے نام پہ جگہ لینی، مسجد کو جگہ دینا دے، وہاں پہ کچھ بنا لینا. مزار کے نام پہ جگہ لینی، مسجد کو ملنی چاہیے جگہ، لیکن اگر ان کے نام پہ جگہ لے کر کچھ اور کا استعمال کیا جائے. اب سکولوں کے نام پر یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. بے انتہا سکول ہے. یہ تو اسلام آباد کی ایک بات کر رہے ہیں، آپ لاہور شہر کے اندر لے لیں، آپ کراچی میں لے لیں، آپ پاکستان کے کسی شہر میں لے لیں، تو سرکاری کھاتے میں اسی طرح چلتا ہے. سرکاری زمینیں جو ہیں وہ سستی ترین ریٹس پر لیز پر دے دی جاتی ہیں، پھر ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کروڑوں روپے کماتے ہیں، بے انتہا پیسے کماتے ہیں فیسوں کے نام پہ، لیکن حکومت کو اس پہ کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ چور اور چوکیدار کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں، لینے والا دینے والا دونوں. دیکھتے ہیں اس کیس میں ابھی تک تحقیقات کیا کہتی ہیں. قاسم نواز عباسی صاحب، کتنے نجی اسکول ایسے تھے جنہوں نے سستے داموں سرکاری زمین جو ہے وہ ہتھیائی ہے، اور اس میں کتنے پیسے بطور رشوت دیے گئے؟ اب تک کی تحقیقات کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. اب تک جو ہے قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے جو تحقیقات کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی جو نیب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا سابقہ دور میں بھی، لیکن اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا. اب جو چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور ہمیں جو اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس ٹوٹل جو اسلام آباد کے اندر 52 پلاٹس تھے وہ اسکول کے نام پہ وہ سبسڈائزڈ ریٹس پر جو ہے ان لوگوں کو دیے گئے تھے تاکہ آپ بچوں کو ایکوموڈیٹ کر سکیں، فیس
فیسز کم ہوں اور ہر سہولت موجود ہو، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک اتنا بڑا مافیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے جگہ تو سستے داموں لی، لیکن یہ پراپر کاروبار کر رہے ہیں اور سالانہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے یہاں سے بٹورے جا رہے ہیں۔ اب اس میں مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ابھی تک جو 52 پلاٹس تھے، اس میں 21 اسکول جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے ہیں، باقی جو پلاٹس ہیں وہ ابھی تک خالی پڑے ہوئے ہیں، اور 3 پلاٹس جو ہیں وہ سی ڈی اے نے کینسل بھی کیے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں نے پراپر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی سی ڈی اے کے ساتھ ڈیسائیڈ تھی وہ اس پہ پورا نہیں اتر سکے، لیکن دیگر بھی جو پلاٹس ہیں باقی بچے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ابھی جو ہے وہ سی ڈی اے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ان اسکولوں کی تعمیر نہیں شروع کی، اور وہ سال ہو گیا ہے کہ یہ پلاٹس ابھی تک خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب نیب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے، اور اب یہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنے پلاٹس ہیں جو سستے داموں دیے گئے ہیں اور کون کون سی جگہ پر یہ پلاٹس ہیں، کیونکہ یہ ہمیں جو ہم نے انویسٹیگیشن کی اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ F10 کے اندر کچھ پلاٹس ہیں جو بڑے اسکول ہیں، بڑے نام ہیں ان کے، وہ وہاں پہ اسکول کے نام پر، ٹرسٹ کے نام پر انہوں نے پہلے الاٹ کیے، پھر وہاں پہ پراپر اسکول بنا کے پھر انہوں نے مہنگے جو ہائی فیسز انہوں نے رکھ کر قاسم یہ کہیے گا اب تک کی تحقیقات میں کیا کوئی بیانات بھی قلم بند کیے گئے؟ جی بالکل، اب تک جو ہے وہ نیب نے ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ روٹ اسکول سسٹم جو ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے، وہ اس معاملے میں انوالو ہے، اور اسی طرح ابھی جو ہے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اور کون سے بڑے نام ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسلام آباد کے اندر جو زیادہ تر جو پلاٹس دیے گئے تھے وہ پیچھے ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو سیاسی شخصیات بھی اس میں ملوث تھی، رشوت دے کے یہ پلاٹ سستے داموں الاٹ کرائے گئے، اور اس میں اور بھی بڑے نام ہیں نجی تعلیمی اداروں کے، سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے زمینیں انہیں الاٹ کی گئی ہیں، سرکاری کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، تعلیم کے نام پہ یہ دھندا ہو رہا ہے۔ تعلیم تو پہلے ہی ہمارے ملک میں متاثر ہے، جو نجی اسکولوں میں کچھ بہتر ہے تو وہ اس طریقے سے اسے متاثر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ قاسم نواز عباسی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا بھی جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، اب مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں جس میں بظاہر تو جبر و تشدد نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہتھ کنڈے ہیں جس سے جان خطرے میں ضرور ڈل سکتی ہے۔ رانا عظیم صاحب، سننے میں یہ ہے کہ کیمیکل ملا پانی اب مختلف جو وادیاں ہیں ان کو مہیا کیا جا رہا ہے، جس سے بہت سے افراد متاثر بھی ہوئے ہیں، یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں یاسر، یہ چونکہ پہلے انہوں نے تشدد کیا، تشدد کی انتہا کی کچھ نہیں کر سکے، فائرنگ کی کچھ نہیں کر سکے، کرفیو لگایا کچھ نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مطابق بھارتی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے مطابق جو وہاں پہ پرنٹ بھی ہوا کہ جناب مختلف علاقوں سے کھانا اور پانی حریت پسندوں کو جاتا تھا، جس پر انہوں نے کیا کیا، ان کو بس ایک بہانہ چاہیے تھا، انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر باقاعدہ ان علاقوں میں جو 13 سے زیادہ علاقے ہیں اور بہت بڑی آبادیاں ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایک علاقے میں مسلمان اور کشمیری رہ رہے ہیں، وہاں پر جو پانی سپلائی ہوتا تھا اس میں زہریلا کیمیکل ڈال دیا گیا۔ اس زہریلے کیمیکل سے جو کمزور حضرات ہیں ان کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو تھوڑے سے ذرا مضبوط ہیں وہ کم از کم بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، ہیضہ ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو 13,000 سے زائد، یہ باقاعدہ وہاں کے اسپتال کی فیکٹ اینڈ فگرز ہیں، 13,000 سے زائد بڑے بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین جو ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہو گئے تو ان علاقوں میں جہاں یہ پانی سپلائی کیا گیا تھا اس کے بعد ان علاقوں میں جیسے وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو گھروں سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی کہ سختی کر دی گئی۔ سختی کرنے کے بعد وہ ان میں سے بہت سے لوگ زبردستی، جو مرنا جو بیچارہ گھر کے اندر مار رہا ہے وہ باہر نکل کے مرے گا، جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں باقاعدہ وہ چیز فوٹیج ٹی وی پہ دکھائی نہیں جا سکتی کہ انہوں نے ہسپتالوں کے باہر جو ہے بیچاروں نے خود اپنی چادریں بچھا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہمیں ہسپتال کے اندر جانے دیا جائے، جس سے وہاں پر سینکڑوں کے تعداد میں ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ بلکہ ایک ریلوے اسٹیشن ایسا ہے مقبوضہ کشمیر کا کہ جہاں پر اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہے 100 سے زائد جو ہے وہ لوگ ایسے موجود ہیں جو زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جنہیں ہسپتالوں کے اندر داخل نہیں کروایا گیا تو بیچارے ٹرین کے اسٹیشن پہ چلے گئے کہ وہاں پہ ٹرین پہ بیٹھ کے شاید کسی اور شہر میں چلے جائیں، لیکن زندگی انہوں نے اتنی مہلت بھی نہیں دی۔ یہ اتنی خوفناک سازش، اتنا خوفناک، اتنا ظلم جو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج جب وہاں پر برہان وانی کی برسی کے موقع پر وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ ان علاقوں میں زہریلا پانی کیوں کیا گیا، تو بھارتی فورسز نے پھر فائرنگ کی، اور جب اس کے مقابلے میں جب عوام نے پتھراؤ بھی کیا، پھر مجاہدین بھی آئے، اور مجاہدین نے جو 2 بھارتی فوجی جہنم وصل کی ہے ان میں ایک کی تصویر ہم دکھاتے ہیں جسے ابھی بھارتی میڈیا جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ بھارتی فوجی ہے جو آج مجاہدین کے ہاتھوں اپنی زندگی
کہ بازی ہار گیا، جہنم وصل ہو گیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان علاقوں میں جہاں زہریلا پانی سپلائی کیا گیا تھا اس کی نگرانی بھی یہ کر رہے تھے اور ان لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ جب جبر و تشدد سے عوام کو علاقے سے باہر نہیں نکال سکے، حق خود ارادیت کی آواز نہیں دبا سکے، تو یہ ایک نیا ہتھ کنڈا جا رہا ہے کہ پانی کو زہریلا کر دیا جائے تاکہ کشمیری خود اس علاقے سے موو ہو جائیں۔ لیکن ایسے ہتھ کنڈے کشمیری نہ تو 70 سال پہلے اپنی حق خود ارادیت سے باز آئے، نہ ہی اب آئیں گے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔